अस्सलाम वालेकुम। 1757 में जंग पलासी के बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो गए थे। 1757 से 1857 तक ये 100 साल का अरसा हिंदुस्तान की तारीख में तारीख तरीन दौर कहलाता है। इस दौर में जितने इंसान अंग्रेजों के हाथों हलाक हुए, उससे पहले 5000 साल की तारीख में इतने इंसान हलाक नहीं हुए थे। ये बात जहन में रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहली मल्टीनेशनल थी और उनके मकासद वही थे जो आज के दौर की लालची मल्टीनेशनल्स के हो सकते हैं। कोई स्क्रूपल्स नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। उनका मकसद कम से कम अरसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और पूरे हिंदुस्तान को नोचना और खसोटना था। सबसे बड़ा नुकसान जो मुसलमानों को बैटल ऑफ पलासी के बाद हुआ वो ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया यानी मुसलमान आला तबका और मिडिल क्लास कि जो बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता, मुहज्जब तरीन और मुसलमानों की फिक्री और सियासी क़यादत देने वाले थे, अंग्रेजों ने चुन चुन कर उनको कत्ल कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सिराजुद्दौला से उनकी हिंदू अवाम भी शदीद मोहब्बत किया करती थी। सिराजुद्दौला की लाश के टुकड़े करके जब उन्हीं के शहर में फिराए गए तो पूरा शहर मातम करता हुआ बाहर निकल आया। तमाम मुसलमान उलमा, दानिश्वरों, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिस्ट उनको चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। इस कदर तबाही मचाई गई कि चंद सालों के अंदर बंगाल जो पूरे इंडिया को राशन सप्लाई किया करता था, गल्ले की फरावानी हुआ करती थी, इतना खौफनाक कहत पड़ता है कि बंगाल की आधी आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद फाके और भूख से चंद सालों के अंदर हलाक होना शुरू हो जाते हैं। हालत यह होती है कि इंसान लाशें खा रहे होते हैं। हालत यह होती है कि इंसानों को दफन करने के लिए कोई इंसान बाकी नहीं रहता। अंग्रेज पॉलिसी ये अडॉप्ट करते हैं कि मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी जाती है कि गल्ला नहीं उगाया जाएगा, उसकी जगह कैश क्रॉप्स पे जोर दिया जाता है। कैश क्रॉप्स भी कौन सी? एक इंडिगो जो रंग होता है, जो कि बड़ी मांग थी यूरोप में उसकी, और दूसरा भंग, अफ्यून। जो अफ्यून यहां पैदा करके ये चाइना भेज रहे थे कि चाइना के खिलाफ ड्रग वॉर्स या ओपियम वॉर्स का इन्होंने आगाज करना। दूसरा, इनके लुटेरों ने शरायत आयद कर दी कि मकामी आबादी जो गल्ला पैदा करेगी बहुत थोड़ी मिकदार में अपने पास स्टोर कर सकती है, बाकी तमाम की तमाम लेके इसको मार्केट में आना है, और मार्केट में भी ये फ्री मार्केट में बेच नहीं सकती, सिर्फ कंपनी के एजेंट्स उस खुराक को और गल्ले को खरीदेंगे। नतीजा यह होता था कि कंपनी के गोदाम भरना शुरू हो जाते थे, फिर कंपनी वही गल्ला भारी कीमत पे दोबारा बेचती थी बंगाल के मुसलमानों को, और इसके नतीजे में जब बंगाल के अपने लोगों के पास गल्ला का जखीरा नहीं था, मजीद कोई इनके पास टेक्नोलॉजी, इनकी सारी सनत और हुर्फत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। बंगाल में सिल्क इतना बारीक, इतना नफीस पैदा होता था तो कहा जाता था कि कपड़े का एक थान एक अंगूठी में से निकल कर चला जाता था। बंगाल सिल्क जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उस कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए ताकि आइंदा वो टेक्नोलॉजी, वो सनत खत्म हो जाए और मगरिब से लाया हुआ कपड़ा यहां बेचा जा सके। इस सूरत हाल में फिर वही हुआ जो होना था। चंद सालों के अंदर जो कहत पड़ता है उसमें पूरा बंगाल साफ होकर रह जाता है। ये इंसानियत की तारीख में बदतरीन मैन मेड डिजास्टर था। इंसान की नस्ल कशी के लिए फूड सप्लाई कंट्रोल करने का यह आइडिया इससे पहले इंसानियत की तारीख में किसी को नहीं आया था। और 1757 की जंग पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंसानियत की फूड सप्लाई कंट्रोल करके इंसान को हलाक करने का जो प्लान बनाया था, 1974 में हेनरी किसिंजर ने यही प्लान आज की दुनिया के लिए बनाया हुआ है। इंसानों की नस्ल कशी के लिए खुराक कंट्रोल की जाए और उसके नतीजे में इंसानों की आबादी कम की जाए। अंग्रेजों का मकसद लूट खसूट भी था और तमाम हिंदुस्तान की अशराफिया और आला तरीन पढ़े लिखे तबके को हलाक और खत्म करना भी, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि हिंदुस्तान पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत कर सकती है। लिहाजा जो वक्त उनके पास था उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम लूटमार और जितना ज्यादा ये ग्रैब कर सकते थे उसके लिए उन्होंने ये जबरदस्त स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी तबाह बर्बाद करके हर चीज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि चंद दिनों के बाद मुगल और दूसरे मुसलमान प्रॉफिटिंग की जाए। अंग्रेजों के 200 साल दौरे हुकूमत में जितनी मुकम्मल इकोनॉमिक तबाही इंडिया की हुई है, उस दौर में 1757 तक पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा 25% था। यानी पूरी दुनिया में जो तिजारत होती थी उसमें 25% तिजारत इंडिया से निकल कर जाती थी। और जब अंग्रेज 1947 में इंडिया को छोड़ कर गए हैं
تو پوری دنیا کے گلوبل ٹریڈ میں انڈیا کا کردار 1% بھی نہیں تھا، 1% بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں انگریزوں کے آنے کی وجہ سے انڈیا کی بہت ترقی ہوئی، ان کے منہ پہ بھی یہ تماچا ہے، اور وہ پوری مغربی فلسفی، پوری انگریزوں کی ڈاکٹرن کو سمجھا دیتا ہے یہ بات کہ انگریزوں کا مقصد ہندوستان میں آ کے کیا کرنا تھا۔ اس کا آغاز اور پہلا ڈرامیٹک پریکٹیکل خونریز ایکسپیریمنٹ انہوں نے جنگ پلاسی کے بعد اگلے 20 سال کے اندر بنگال میں کیا۔ بنگال کی مکمل تباہی کے بعد جب 1799 میں میسور اور سرنگا پٹم بھی انگریزوں کے ہاتھ لگا، انہوں نے وہاں بھی ایگزیکٹلی وہی کیا جو یہ بنگال میں کر چکے تھے۔ تمام مسلمان اشرافیہ کو ذلیل کیا، تباہ و برباد کیا، ان کی نسل ختم کر دی، اور جاہل، ان پڑھ اور غدار وہاں مسلط کیے گئے، اور تمام ٹیکنالوجی جو ٹیپو سلطان پوری دنیا سے لے کر آئے تھے، اس تمام ٹیکنالوجی کو یورپینز نے اپنے قبضے میں کر کے یہ مغرب کی طرف لے گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے بعد ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ مغل امپائر اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ بادشاہ کا صرف اختیار اپنے محل تک باقی رہ گیا تھا، قلعے تک باقی رہ گیا۔ وہ کہ مسلمان یا مغل گورنرز مختلف جگہوں پہ اپوائنٹڈ تھے، مگر انڈیا میں بہت بڑی تعداد راجوں، مہاراجوں، نوابوں کی تھی جن کی اطاعت تھی مغلوں کی طرف، لیکن اس کے باوجود مجبور تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے کہ انگریزوں کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکیں۔ ایک ایک کر کے تمام راجے، مہاراجے، نواب، ان کی تمام ریاستیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں جاتی رہی، اور جہاں پر بھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے گئے، انہوں نے وہی سلوک کیا جو وہ بنگال میں کر چکے تھے یا میسور میں انہوں نے کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں ایک زبردست تباہی، بربادی، قحط، فاقہ اور اکنامک ڈیزاسٹر 1757 سے 1857 کے درمیان اس طرح مسلط ہوا کہ کم از کم 6 کروڑ افراد اس 100 سال کے اندر مین میڈ ڈیزاسٹر سے ہلاک ہوئے۔ یہ بات ہماری تاریخ میں نہیں بتائی جاتی، لیکن 1757 اور 1857 کے دوران ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بھی کم از کم 25 بڑی بڑی بغاوتیں برپا ہوئی ہیں ہندوستان میں۔ مختلف راجے، مہاراجے، نواب، مسلمان، جنرل، کمانڈرز، علماء، انہوں نے بغاوتیں برپا کی انگریزوں کو اپنے علاقوں سے نکالنے کے لیے۔ دیکھیے، ایک طرف تو عوام پسی ہوئی تھی بری طرح، عوام کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، تمام فوڈ سپلائی، ٹیکنالوجی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں کر لی۔ دوسری طرف جب یہ اشرافیہ کو، معزز طبقے کو، پڑھے لکھے افراد کو، علماء کو ذلیل کرتے تھے، تو قدرتی بات ہے عوام الناس کو بھی دکھ ہوتا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت بہت ٹالرنٹ اور ادب کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ کی۔ ٹیپو سلطان کی 80% رعایا ہندو تھی، سراج الدولہ کی 80% رعایا ہندو تھی، اس کے باوجود وہ ان پہ جان چھڑکتی تھی۔ تمام ہندوستان کے انسان، چاہے وہ سکھ تھے، ہندو تھے، پارسی تھے، بدھ تھے یا مسلمان، ان کی مرکزی قیادت مسلمان۔ ہم آپ کو خاص طور پر ریکمینڈ کریں گے کہ تلاش کیجئے کہ 1757 اور 1857 کے درمیان کیا ظلم کیے گئے۔ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جینوسائیڈ نہیں کیا گیا، اور مین میڈ جینوسائیڈ جس کے اندر بلا تفریق مسلمان، ہندو، عیسائی جو بستے تھے وہاں پر، ان کو اس قدر بے دریغ طریقے سے قتل کیا گیا، اس قدر بے دریغ طریقے سے نسل کشی کی گئی کہ ہندوستان کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی، معاشی طور پہ بھی، انٹلیکچوئل طور پر بھی، اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی۔ جہاں پہ ساری تباہی کی وجہ سے عوام الناس پسے ہوئے تھے، تو یہی کچھ سلوک اس مقامی فوج کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت آ گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت بڑی تعداد میں مقامی دستے ریکروٹ کیے تھے، اور ان کی اصل مین باڈی آف فورس لوکل تھی، اس کے اندر ساری قومیں شامل تھی، ہندو اور مسلمان، پرٹیکولرلی سکھ بھی تھے، گورکھاز بھی تھے۔ مگر کیفیت یہ تھی کہ جہاں مقامی آبادی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن فوجوں کے اندر جب فرسٹریشن بڑھتی تھی تو یہ جگہ جگہ بغاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ چونکہ سمری ملٹری ٹرائلز تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظلم و ستم تھا، کوئی ریگولر آرمی ڈسپلن کورٹس، ٹرائلز، ججز، اس طرح کی تو کوئی چیز تھی نہیں، تو معمولی غلطیوں پر سپاہیوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی تنخواہیں روک لی جاتی، ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا، اور فوجوں کے ساتھ کیڑے مکوڑوں جیسا سلوک کیا جاتا۔ تمام فوج کے وہ معزز کمانڈر جو مسلمان تھے یا ہندو بھی تھے، کہ جو اپنی فوج کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور شکایت کرتے انگریزوں سے اس برے سلوک پر، ان کو اپنی فوج، اپنی ریجمنٹس، اپنی یونٹس کے سامنے بری طرح ذلیل کر کے قتل غارت کر دیا جاتا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے سخت فرسٹریشن اور غصہ مقامی فوج میں بھی پیدا ہو رہا تھا، اور انہی حالات میں پہنچتے ہوئے ہم تقریباً 1857 کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔
بیٹل آف پلاسی کے بعد ہندوستان کے جو نیشنلسٹ ایلیمنٹس تھے، وہ جو ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اس میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھے۔ یہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان ریزسٹنس نہیں تھی، بہت بڑی تعداد میں مقامی آبادی بھی شامل تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی اور انگریزوں کو انویڈرز کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ تو 1757 کے بعد سے لے کر 1857 تک ہر سال بیٹل آف پلاسی والے دن نیشنلسٹ پلاسی کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ ہم دوبارہ جد و جہد کریں گے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے۔ تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو بیٹل آف پلاسی کے ساتھ تھی، یہ مسلسل 100 سال جاری رہی۔ ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہم سنانا چاہیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں، کوئی اکبر کے زمانے کے آس پاس، نعمت اللہ شاہ ولی ان کا نام تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے وقتوں میں جو واقعات ہوں گے اس پہ ایک پریڈکشنز کی تھی، قصیدہ لکھا تھا جس میں آنے والے واقعات، وہ صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ تھے اور غیر معمولی فارسی قصیدہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس قصیدے میں اکبر کے وقت کے ہی آس پاس انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نصرانی اور انگریز قابض ہو جائیں گے ہندوستان پر اور وہ تقریباً 100 سال حکومت کریں گے۔ وہ قصیدہ ہندوستان میں بہت زیادہ پاپولر تھا، کئی 100 سال سے جب سے یہ لکھا گیا تھا۔ مسلمان علماء، دانشور، حتیٰ کہ ہندو بھی اس کو پڑھ کر آنے والے واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کیا کرتے تھے۔ چونکہ 1857 میں جنگ پلاسی کو تقریباً 100 سال ہونے کو آئے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ تصور بڑا اسٹرانگلی جڑ پکڑ گیا کہ اب وہ نعمت اللہ کے قصیدے کے مطابق انگریزوں کے 100 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ یہ تصور بلڈ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بغاوت برپا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک نوجوان شامل ہوتا ہے، کوئی 20-25 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس کو ایک جو امید ہوتی ہے ان کی کہ ہم اس کو فتح حاصل کر لیں گے، ایک بزرگ آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ جس آزادی کے لیے تم جنگ کر رہے ہو وہ تمہیں ابھی نہیں 90 سال کے بعد ملے گی۔ نعمت اللہ شاہ کا جو پریڈکشنز ہیں وہ 1857 سے 1957 کے درمیان ہے۔ یہ بات 1857 کی جنگ میں اس شخص کو بتائی جاتی ہے۔ وہ شخص پاکستان بننے تک زندہ رہتے ہیں، 130-140 سال عمر ہوتی ہے ان کی، پاکستان بنتے دیکھتے ہیں وہ۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی 30-40 سال زندہ رہتے ہیں اور 162 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد کے قبرستان میں جائیے جہاں پر قدرت اللہ شہاب کی قبر بنی ہوئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب کی قبر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ 162 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس دور میں جو دوسرا بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو اٹھانا پڑا وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ سلطنت اور ریاست ان کے ہاتھ سے گئی، نہ صرف یہ کہ تمام مسلمان اشرافیہ قتل کر دی گئی، بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ تمام مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانے کی انگریزوں نے کوششیں شروع کر دی۔ تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کی کوشش، تمام جوڈیشل سسٹم جو کئی ہزار سال سے وہاں نافذ تھا اور مسلمانوں نے اس کو انتہائی منظم کر کے اسلامی طریقے پہ نافذ کیا تھا، اس کو تبدیل کر کے برٹش جوڈیشل سسٹم کی طرف لے جایا گیا۔ وہ ایجوکیشن سسٹم جو کئی 100 سال سے سسٹین کر رہا تھا مسلمانوں کو، اس کو اوور نائٹ تبدیل کر دیا گیا۔ اوور نائٹ یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام وہ شخص جو مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلیں گے وہ جاہل تصور کیے جائیں گے اور پڑھے لکھے لوگ صرف وہ ہوں گے جو برٹش ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلیں گے۔ اور اسی طرح مسلمان تہذیب کے تمام نشانات، لینگویج کے، زبان کے، عربی کے، فارسی کے، اس طرح مٹائے جانے لگے کہ جیسے مسلمان تہذیب کا پورا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اسپینش انکویزیشن میں جس طرح اسپین میں عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا کہ 400 سال تک اسپین میں اذان نہیں دی گئی، یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہو جائے گی۔ اس کیفیت میں 1857 سے کچھ پہلے انگریزوں نے کچھ نئے کارتوس متعارف کرائے۔ وہ کارٹریجز کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کارتوسوں کو دانت سے کاٹنا پڑتا تھا، اس کے بعد وہ رائفل میں لوڈ کیے جاتے تھے، مگر ان کارتوسوں میں جان بوجھ کر توہین کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اپنی آبادی کو سور اور گائے کی چربی استعمال کی گئی۔ گائے کی چربی کی وجہ سے ہندو اس کو کاٹنے سے اعتراض کرتے اور سور کی وجہ سے مسلمان ان سے متنفر تھے، لیکن انگریز مجبور کرتے اپنے ٹروپس کو کہ انہی کارتوسوں کو استعمال کریں۔ نتیجتاً جگہ جگہ بغاوتیں برپا ہوتی تھی۔ ایک گیرزن میں ایک ہندو سپاہی پہلے کھڑا ہوا جس کا نام منگل پانڈے تھا۔ منگل پانڈے نے اس کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کیا۔ انگریز افسر سے اس کی جھڑپ ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ نتیجتاً جب انگریز فوج نے باقی مقامی فوج سے کہا کہ اس کو گرفتار کرو تو فوج نے اس کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔
اس کے نتیجے میں انگریز فوج لائی گئی, بڑی سخت جھڑپ ہوئی, منگل پانڈے کو گرفتار کر کے سزائے موت دی گئی, پھانسی چڑھا دیا گیا, اور اس کے ساتھ باقی اس کے یونٹ کے تمام افراد جنہوں نے اس کو گرفتار کرنے سے انکار کیا تھا, بے دردی کے ساتھ ان کو توپوں کے آگے رکھ کے, اس میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ پہلی باقاعدہ ریزسٹنس تھی فوج کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف, برٹش راج کے خلاف. یہ خبر, یہ بات جب پورے ہندوستان میں فوج میں پھیلی ہے تو شدید غم و غصہ پھیل گیا اور وہ لاوا پک کر تیار ہو گیا کہ جو پھٹنے کے بہت نزدیک. گیرزن میں بغاوت ہوتی ہے, تمام سپاہی, انڈین ٹروپس, اس میں مسلمان, سکھ, ہندو سب شامل ہوتے ہیں, وہ بغاوت کرتے ہیں, انگریز افسروں کو قتل کرتے ہیں, میگزین پہ قبضہ کرتے ہیں, ہتھیار لیتے ہیں, اور یہ فوج نکل کر دہلی کی طرف پیش قدمی کرتی ہے. اسی طرح جب یہ خبر پھیلتی ہے ہندوستان میں تو جگہ جگہ مختلف گیرزنز اور کنٹونمنٹس میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں. انگریزوں کو شروع میں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کس لیول کی بغاوت ہے. ہر گیرزن میں ان کے افسروں نے سختی سے اس کو کچلنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ شدید جھڑپیں ہوتی اور غصے میں مقامی فوج انگریز افسروں کو قتل کرتی, رینسیک کرتی, تباہ برباد کرتی اور اپنے ہتھیار اٹھا کر چل پڑتی دہلی کی طرف. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ سب دہلی کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ 1000 سال سے مسلمانوں کی حکمرانی میں رہنے کے بعد ان کی سائیکی مینٹیلٹی یہ بن سکی تھی کہ ان کی قیادت صرف مسلمان مغل بادشاہ اور مسلمان کریں گے. کس مسلک کے, کس مکتبہ فکر کے, کس مذہب کے انڈین سپاہی تھے؟ جب انہوں نے بغاوت کی تو ان کا تمام مرکز دہلی تھا اور چاروں طرف سے ٹروپس نکل نکل کر مارچ کرنے لگے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دہلی کی طرف. یہ ڈس آرگنائز موومنٹ تھی, اس کی کوئی آرگنائز قیادت نہیں تھی, اس کے پاس کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی. یہ ایک دفتن ایک بغاوت پیدا ہو گئی تھی کہ جو انگریزوں کی اس ہیوملیشن کے جواب میں, اس غصے کے جواب میں جو پچھلے 100 سال سے انگریز ہندوستان کے ساتھ کرتے چلے آ رہے تھے. پورا کریڈٹ جاتا ہے ہندوؤں کو, سکھوں کو, مسلمانوں کو کہ یہ ایک شروع میں ایک پاپولر ریزسٹنس تھی اور یہ تمام طور پہ دہلی کی طرف بڑھے اور دہلی میں بادشاہ کو مخاطب کر کے انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی درخواست کی. بادشاہ کو اپنا امیر ڈکلیئر کر دیا, قلعے سے نکال کر ان کی تاجپوشی کی گئی, دہلی میں موجود تمام برٹش فورسز کو ہلاک اور قتل یا قید کر دیا گیا, اور اس کے بعد مسلمان فوجوں نے اپنے آپ کو دہلی میں آرگنائز کرنا شروع کیا. بادشاہ کے بیٹے جو بنیادی طور پر سوائے بھنگ پی کے برائی اور بدکاری کرنے کے اور کوئی کام ان کا نہیں رہ گیا تھا, ان کو مسلمان فوج کے مختلف دستوں یا انڈین فوج کے مختلف دستوں کے کمانڈرز بنا دیا گیا. ان شہزادوں نے زندگی میں کبھی توپ کی دھمک نہیں سنی تھی. حال ان لوگوں کا یہ ہو گیا تھا کہ بابر کے یہ اولاد آل تیمور کہ وہ بابر کے جو ہما یارہ دوزخ اور ہما یارہ جنت کہہ کے برف میں اپنے مجاہدین کے ساتھ زندگی گزارتا تھا, جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سفر کرتا تھا, اس کی اولاد کا حال یہ تھا کہ پالکی میں بیٹھ کر اور افہوم بھنگ ہاتھ میں لے کر جنگ پہ جایا کرتے تھے. علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو بڑے درد سے اور دکھ سے اس شعر میں بیان کیا کہ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابہ. دیکھیے انگریز اس وقت ایک سپر پاور تو تھے, عالمی طور پر پوری دنیا میں ان کی فوجیں پھیلی ہوئی تھیں. انڈیا کو مرکز بنا کر بھی انہوں نے آس پاس کے ممالک پر فوج کشی کی ہوئی تھی, فوجیں بھیجی ہوئی تھی. ایک کالم ان کا چین گیا ہوا تھا, دوسرا برما کی طرف تھا, تیسرا ایران میں دخل اندازی کر رہا تھا, افغانستان کی طرف ان کی جھڑپیں چل رہی تھی. یہ ساری طاقت اور صلاحیت ایک پورے برٹش امپائر کے پاس تھی, اور بنیادی طور پر ناردرن انڈیا میں دہلی کے آس پاس جب سارے لوکل ٹروپس جمع ہونا شروع ہوئے تو ساؤتھ انڈیا میں مدراس میں میسور کی طرف ان تمام علاقوں سے بھی برٹش فورسز کو اور بحری جہازوں کے ذریعے آس پاس کے علاقوں سے برٹش فورسز کو لا کر ایک سپر پاور نے اپنے آپ کو ری آرگنائز اور موبلائز کیا اور پوری فوجیں دہلی کی طرف بڑھنا شروع ہوئی. انتقاماً راستے میں جو گاؤں, جو آبادی, جو دیہات آتے تھے اس کو یہ ایک ایک بچے تک ذبح اور قتل کر دیا کرتے. اس قدر تباہی اور بربادی کے ساتھ انہوں نے دہلی کی طرف مارچ کیا ہے کہ کیونکہ ان کو یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھی کہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, انہیں قتل کیا گیا, ان کو قبضہ کر لیا گیا, تو انتقاماً اس وقت بفری ہوئی انگریز فوج اپنی پوری ملٹری پاور کے ساتھ ایک سپر پاور, ایک نہتی شہری آبادی کو تباہ اور برباد تخت و تاراج کرتی ہوئی دہلی کے قریب جا پہنچتی. اسی دوران میں جب بغاوتیں برپا ہو رہی ہوتی ہیں تو بریلی کی ریاست کے مسلمان جنرل اپنی 14,000 فوج کے ساتھ بریلی میں بغاوت کرتے ہیں. بریلی فوج بریلی کو آزاد کرانے کے بعد 14,000 کا منظم کالم پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنرل کی قیادت میں نکلتا ہے اور مارچ کرتا ہوا دہلی میں داخل ہوتا ہے. یہ پہلی منظم ریگولر انڈین آرمی ہوتی ہے جو ایک مسلمان جنرل کی قیادت میں آ کر بادشاہ کو رپورٹ کرتی ہے. اس مسلمان جنرل کے آنے کی وجہ سے
بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، مسلمان فوج کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، انگریزوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کو ایک طاقتور ایڈوائزر اور جنرل مل جاتا ہے۔ اس جنرل کا نام جنرل بخت خان ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمانے میں بادشاہ دہلی کے قلعے میں بند تھے اور ساری حکومت عملاً انگریزوں کے پاس تھی یا انگریزوں کی ریجنٹ نمائندے کے پاس ہوا کرتی تھی، اس وقت انگریزوں نے بادشاہ کے آس پاس بڑے بڑے غدار پیدا کر دیے تھے۔ انگریزوں کی اسٹریٹجی اس جنگ کو ہینڈل کرنے کی وہی تھی جو پلاسی اور سرنگا پٹم میں انہوں نے ڈپلوائے کی تھی۔ بادشاہ کے قریبی وزیروں کو خرید لینا، سیبوٹاج کے ذریعے، غداروں کے ذریعے اندر مسلمانوں کے اسلحہ خانے کو تباہ کرنا، جاسوسی کروانا، اور پھر جب مسلمان کمزور ہو جائیں تو پھر حملہ کر کے ان پہ قبضہ کرنا۔ الہی بخش اس وقت کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے وزیر تھے۔ الہی بخش اس وقت کا میر جعفر، میر صادق اور امت و ملت کا غدار۔ بہادر شاہ ظفر ایک بنیادی طور پر ضعیف، بزرگ، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے اور نان وائلنٹ شریف قسم کے انسان جو کسی صورت میں بھی تیموری نہیں لگتے تھے۔ نہ ان میں جلال تھا نہ جمال، ایک مہذب شریف سے آدمی جو اپنی زندگی کے آخری ایام شکست خوردگی میں گزار رہے تھے۔ جب ان کو بلا کر دوبارہ تاج ان کے سر پہ رکھ دیا گیا اور ان کے نکمے شہزادوں کو حکومت دے دی گئی، جنرل بنا دیا گیا، فوراً ہی ساتھ ہی غداروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جنرل بخت خان جب پہنچتے ہیں دہلی اور کمانڈ سنبھالتے ہیں مسلمان، تو اس سازشیں شروع کر دی جاتی ہیں، فوراً ہی ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو مسلمان فوج کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ایکسپلوسیو اور میگزینز کو اڑا دیا جاتا ہے، ان کی خبریں انگریزوں تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جنرل بخت خان کے خلاف ایسا ناپاک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جنرل بخت خان دل برداشتہ ہونے لگتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ پیسوں کی خیانت کر رہے ہیں، ان پہ مورل کرپشن کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ تخت و تاج پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، حتیٰ کہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور یہاں پر انگریزوں کے کہنے پر بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ تاریخ میں ہر دور میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مجاہد اٹھے گا سسٹم سے مقابلہ کرنے کے لیے تو سسٹم کے اپنے ہی لوگ جن کے مفادات اس کے آنے سے نقصان میں پڑتے ہیں وہ اس کے خلاف وہ کام کریں گے کہ جو دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شہزادوں نے ہی اپنے ہی کمانڈر ان چیف کے خلاف سازشیں کی، الہی بخش نے اپنے ہی سپریم کمانڈر کے ساتھ غداری کی، اپنی ملت کے ساتھ غداری کی۔ نتیجتاً انگریزوں کو اندر ہونے والے تمام واقعات کا علم بھی تھا اور اس قدر پھوٹ پڑ گئی اس ساری فوج میں کہ جنرل بخت خان نے باقی فوج کی قیادت لینے کے بجائے صرف اپنے 14,000 وفادار دستوں کے ساتھ قیادت کی اور باقی فوج ان نکمے شہزادوں کے پاس ہی رہنے دی جو کسی طرح بھی جنگ کے قابل نہیں تھے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود جنرل بخت خان انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انگریز آرٹلری باہر سے شہر پر فائر کرتی تھی اور اندر سے مسلمان آرٹلری جواب اس لیے نہیں دے سکتی تھی کہ مسلمانوں کے میگزینز اور بارود ختم کر دیے گئے تھے۔ بارود خریدنے کے لیے گندھک کی ضرورت ہوتی ہے اور گندھک خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ حال یہ تھا کہ خزانہ خالی تھا، شہر کے اندر کھانے اور پینے کا سخت قحط برپا ہو چکا تھا، فرسٹریشن پھیل رہی تھی، فوجیوں کو تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی تھی، اور ہندو ساہوکار، ہندو منی لینڈر کے جو پیسہ دینے پر تیار تھے ان سے شہزادے قرض لے کر اپنی عیاشیوں میں ضائع کر دیتے تھے اور فوجی ملٹری کام کے لیے، ملٹری پلاننگ کے لیے اور فوجیوں کے لیے رقم کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ انگریزوں نے ساز باز یہ کی کہ اندر ساہوکاروں کو پیغام بھجوا دیا کہ تم اب مزید قرض دینا بند کر دو، ہم تمہیں کمپنسیٹ کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو منی لینڈرز نے بھی اندر دہلی شہر کے اندر فوج کو اور بادشاہ کو قرض دینا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب فوج کے پاس نہ کوئی پیسے تھے، نہ بارود تھا اور نہ کھانا پینا، اور اس صورت میں داخلی انتشار کی وجہ سے اب مسلمان کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ پھر بھی تقریباً 6 ماہ یہ محاصرہ اور یہ جنگ جاری رہی جس میں شدید نقصان انگریزوں کو اٹھانا پڑا۔ چونکہ باغیوں کا سارا مرکز دہلی تھا اور پورے ہندوستان سے فوجیں حرکت کر کے دہلی کی طرف جا رہی تھی، اس لیے انگریزوں کو باقی محاذوں پہ توجہ دینے کے بجائے سینٹر آف گریوٹی پہ فوکس کرنا تھا کہ اگر وہ بادشاہ کو قتل کر دیتے یا ہلاک کر دیتے یا بخت خان ان کے قابو میں آ جاتا تو یہ مزاحمت پھر کچھ لی جا سکتی تھی۔ ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ پنجاب میں، ایسٹرن پنجاب، سکھ، ڈوگرے اور یہ ساری قومیں جو تھیں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ انگریز خود کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کے سکھ اور یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہمارے خلاف تو پھر ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یہ تاریخ کی بڑی دردناک واقعات۔ بالآخر یہ نوبت آ پہنچی کہ برٹش فوج دہلی شہر کے ایک سیگمنٹ میں داخل ہو گئی، 10 بدس لڑائی ہوئی۔
اس وقت جنرل بخت خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ مرکز ہیں اس پوری تحریک کا، آپ میرے ساتھ شہر سے نکل چلیے اور ہم کسی پہاڑی علاقوں کے مورچوں میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر کے انگریزوں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑیں گے۔ دہلی اس قسم کی جنگ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ راضی ہو گئے اور تیار تھے بخت خان کے ساتھ شہر سے نکلنے کے لیے کہ الہی بخش غدار نے بادشاہ سے کہا کہ اس مشورے پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا، یہ تک کہہ دیا کہ یہ بخت خان پشتون ہے اور تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو باہر لے جا کے یہ قتل کر دیں گے۔ اس قدر ناپاک جملے کے بعد بخت خان اتنے جلال میں آئے کہ تلوار نکال کر الہی بخش کی گردن اتارنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ بیچ میں آ گئے پر اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اور جب تک کہ مزاحمت بخت خان جتنی مینٹین کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو جاتی ہے، بادشاہ ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بخت خان اپنی فوج کو لے کر پیچھے سے نکل کر ایک دوبارہ صف بندی کرتے ہیں شہر سے باہر۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو کے بے درے قتل و غارت کرتی ہے۔ دہلی کی تاریخ میں اتنا تاراج اس کو تیمور لنگ نے نہیں کیا ہوگا یا پچھلے آنے والے حکمرانوں نے یا حملہ آوروں نے نہیں کیا ہوگا جتنا برٹش آرمی نے 1857 میں دہلی کو تاراج کیا۔ آپ یقین کریں گے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں سور، کتے اور گھوڑے باندھ دیے گئے اور 6 سال تک دہلی کی جامعہ مسجد میں کوئی نماز نہیں ادا کی گئی کہ یہ سوروں کا استبل تھا۔ انگریزوں نے دہلی کو جو بری طرح تاراج کیا سو کیا۔ دہلی میں بھی جو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ تمام مسلمان اشرافیہ باعزت معزز لوگ جو صدیوں سے یہاں آباد تھے، پرانے گھرانے ایک ایک بچے تک ختم کر دیے گئے۔ باپردہ مسلمان عورتوں کا حال یہ ہوا کہ ان کے کنویں جب بھر گئے ان کی لاشوں سے تو انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں کودتی تھی خودکشی کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو مرتی نہیں تھی چونکہ لاشوں پہ گرتی تھی اور انگریز فوجی ان کو دوبارہ پکڑ کر باہر کھینچ لیا کرتے تھے۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آبادی کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو 1947 کے فسادات میں ہوا تھا۔ 1947 کے فسادات میں تو مسلمانوں کا قتل عام سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا۔ 1857 کے فسادات میں اسی طرح کا قتل عام برٹش آرمی نے کیا تھا۔ یہ اس قدر شدید ظلم تھا کہ پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دی گئی، بلکہ فرانس نے تو یہ تک دھمکی دی کہ اگر مقامی آبادی کا قتل و غارت بند نہیں کیا گیا تو فرانس انڈیا پر حملہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ برٹش پارلیمنٹ میں بعد میں چند جنرلز اور آفیسرز پہ مقدمے چلائے گئے اس بات پر کہ اس قدر خون ریزی اور قتل و غارت کیا گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی گئی۔ ہم کو صرف چند تصویریں دکھائی جاتی ہیں اس دور کی کہ فریڈم فائٹرز کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ یقین کیجئے انسانوں کو سنگینوں پر بھون کے آگ میں پکایا جاتا تھا، سٹیکس بنائے جاتے تھے ان کے، توپوں کے آگے رکھ کے ہزاروں عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ معذوروں، ریٹارڈڈ مغل فیملی کو، خاص طور پہ جو شاہی اور اشرافیہ تھا مسلمان طبقے کا، اس کے تو ایک ایک بچے، مینٹلی ریٹارڈڈ، ذہنی معذور، نابینا لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں، توپوں کے آگے اڑا دیا گیا۔ اتنا کمپلیٹ جینوسائیڈ مسلمان سیولائزیشن کا شاید ہلاکوں نے بھی نہیں کیا۔ جنرل بخت خان ہمایوں کے مقبرے میں جا کر بہادر شاہ ظفر سے آخری دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، لیکن الہی بخش پھر آڑے آ جاتا ہے۔ بخت خان اپنی فوج کو لے کے نکل جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ذرا دور پہنچتے ہیں الہی بخش میجر ہڈسن کو بلا لیتا ہے بادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب بادشاہ پہ راز کھلتا ہے کہ ان کو ایک آدمی بھیجتے ہیں بخت خان کے پیچھے، لیکن اس وقت تک بخت خان دور نکل چکا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے شہزادے جو کسی حد تک تیموری خون ان میں باقی تھا وہ مزاحمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی جان بخشی کا وعدہ کیا جاتا ہے اور بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ اور کچھ ملازمین کے ساتھ میجر ہڈسن کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ جب اس گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑے ہی فاصلے پر یہ جاتے ہیں تو ہڈسن گاڑی کو رکواتا ہے، شہزادوں کو نیچے اتارتا ہے اور شہزادوں کی گردنیں کاٹ کر بادشاہ کو پیش کر دی جاتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت بیان دیتے ہیں کہ تیموری شہزادے اسی شان سے جان دیتے ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بادشاہ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان تحریک دم توڑ دیتی ہے اور اب انگریزوں کی طرف سے انتقام کی باری۔ بہادر ظفر کو گرفتار کرنے کے بعد انگریز دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول سے نکال کر براہ راست کراؤن یا برٹش امپائر اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے قریبی خاندان اور ان پہ سخت پابندی اور پہرا لگا دیا جاتا ہے، اور پورے ہندوستان میں آل تیمور اور مغل خاندان کی جڑ نکال دی جاتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ مغل شہزادیاں پورے ہندوستان کے بازاروں میں بکتی ہیں۔ ایک ایک شہزادہ جو ناز و نم سے پالا جاتا ہے محل میں،
وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا ہے اور لوگ اس غریب تباہ برباد خاندان کو پناہ دینے سے گھبراتے تھے کہ انگریزوں کو اگر پتہ لگ جاتا کہ کہیں پہ مغل خاندان کا کوئی بچہ یا کوئی فرد چھپا ہوا ہے تو اس کی جڑ نکال دیتے تھے۔ پوری مغل قوم، اس کی قیادت، مسلمانوں کی اشرافیہ، مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، پڑھے لکھے لوگ، کتابیں، مسلمانوں کی لینگویجز، زبان عربی، فارسی، ان کا نظام، ایک ایک چیز کو جڑ سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر سے اس قدر خوف تھا انگریزوں کو کہ 1862 میں جب اس بوڑھے شخص کا انتقال ہوتا ہے رنگون، یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:34 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ اور اس بے سر و سامانی میں کہ وہ یہ شعر کہتا ہے کہ کتنا تو بد نصیب ہے اے ظفر کے دفن کے لیے، 2 گز زمیں بنا ملی کوئے یار میں۔ اس تنہائی میں، افسردگی میں، مایوسی میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر پہ بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ انگریزوں کو خوف یہ تھا کہ جس طرح بیٹل آف پلاسی کو مرکز بنا کر انڈین نیشنلسٹ جمع ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تیاری کیا کرتے تھے، اسی طرح بہادر شاہ ظفر کی قبر کہیں وہ مرکز نہ بن جائے کہ جہاں پہ انڈین نیشنلسٹ دوبارہ انگریزوں کے خلاف بغاوت نہ برپا کریں۔ آپ یقین کریں گے کہ 1931 تک بہادر شاہ ظفر کی قبر پر پھر پہرا لگایا جاتا تھا۔ بیچ میں ایک وقت تھا کہ انگریزوں نے اس کو پولو گراؤنڈ بنا دیا تھا، نشان تک مٹا دیا تھا اس کی قبر کا۔ بعد میں دوبارہ مقامی آبادی نے اس کی قبر تعمیر کی اور آج اس کی قبر برما میں، لیکن 1931 تک کسی کو اجازت نہیں تھی، وہاں پہرا لگا ہوتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی قبر پہ بھی آپ نہیں جا سکتے۔ اس قدر خوف تھا انگریزوں کو مسلمانوں سے۔ 1857 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا ایک تاریخ دور آتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ تمام غدار جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، انگریز ان کو اشرافیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جاگیریں دی جاتی ہیں، زمینیں دی جاتی ہیں، عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے، اور وہ مسلمان اشرافیہ کہ جنہوں نے مزاحمت کی تھی انگریزوں سے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آج جو پاکستان میں وہ فیوڈل، وہ وڈیرے جو لینڈ لارڈز حکومت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس وقت زمینیں لی تھی انگریزوں سے، یہ وہ اشرافیہ، آرٹیفیشل اشرافیہ ہے جو بنائی گئی ہے انگریزوں کی طرف سے اس کئی 100 سال پرانی مسلمان تہذیب کی لاش کے اوپر۔ انگریزوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی صدیوں سے قیادت اشرافیہ کو ختم کرنے کے بعد مزید کوئی قیادت مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکے گی، اور جو قیادت پیدا ہوگی وہ ہوگی جو مغربی نظام میں انگریزوں کی تربیت یافتہ ہوگی۔ مگر قدرت تو کچھ اور منظور تھا۔ اسی نظام سے علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں جو دوبارہ مسلمانوں کو اپنے عروج کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی نظام سے قائد اعظم بن کے نکلتے ہیں جو مسلمانوں کو وہ قیادت دیتے ہیں جو پہلے مسلمان اشرافیہ دیا کرتی تھی۔ ان دونوں کے ملاپ سے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی اور قائد اعظم کے ڈیوٹی، سینس آف ڈیوٹی اور مشن کی وجہ سے، قیادت کی وجہ سے ایک دفعہ پھر مسلمان ری آرگنائز کر کے 1947 میں وہ ریاست حاصل کرتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کی خواہش 1857 میں ان کو بغاوت پر آمادہ کرتی تھی۔ انگریزوں نے پورے ہندوستان میں ان تمام مسلمان جنرلز، ان ہندو قیادت اور اس تمام ایلیمنٹس کی بےخکنی کرنا شروع کی کہ جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ دیکھیے یہ ایک پاپولر نیشنلسٹ ریزسٹنس تھی۔ بیگمات اودھ مسلمان تھی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ اسی طرح رانی آف جھانسی ہندو تھی، اس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مغلوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی۔ تو جب انگریزوں نے قتل و غارت شروع کیا ہے تو اس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں لپیٹے چلے گئے۔ جنرل بخت خان انگریزوں کے قابو نہیں آتے، وہ طویل عرصہ گریلا جنگ جاری رکھتے ہیں، چھاپا مار حملے کرتے ہیں، اور وہ غیرت مند دلیر پشتون جو اپنی عزت اور آبرو کے لیے انگریزوں سے ایک طویل جنگ لڑتا ہے اور سودے بازی نہیں کرتا، اس کے انجام کا دنیا میں کہیں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جنرل بخت خان کے بارے میں داستانیں مشہور ہو گئیں کہ شاید کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لوٹیں گے، اور اس امید پر مجاہدین کے دستے پورے ہندوستان میں چھپ چھپ کے چھاپا مار کارروائیاں بھی کرتے رہے اور منتظر رہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کہ دوبارہ مسلمان آرگنائز کر کے انگریزوں کے خلاف مزاحمت برپا کریں۔ لیکن یہ وقت تھا پوری امت مسلمہ کے زوال کا۔ خلافت عثمانیہ سک مین آف یورپ کے طور پر آہستہ آہستہ اپنی تباہی کی طرف جا رہی تھی، باقی پوری مسلمان دنیا کولونائز ہو چکی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب لمحوں کی خطائیں صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے۔
مسلمانوں نے جو صدیوں سے غلطیاں کی، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگنور کیا، جو اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑا، جو اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ علامہ اقبال اور ایک علماء کی ایک جماعت پیدا ہوئی دیوبند میں، بریلی میں، اور تحریک مزاحمت اور مجاہدین کے وہ خیالات اور فکری سوچ، علامہ اقبال نے ان تمام کو ایک خوبصورت ترین آئیڈیالوجی دے کر اس دوبارہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ علامہ اقبال کے دو خواب، ایک خواب کہ اسلامی ریاست قائم ہو، اور دوسرا یہ خواب کہ یہ ریاست مرکز بنے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک دوبارہ اسلامی احیاء کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے خاشگار، اس خواب کو بھی پورا ہونا باقی ہے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کی جدوجہد اور داستان کم از کم بیٹل آف پلاسی سے شروع ہوتی ہے، جب مسلمان تحریک مزاحمت شروع کرتے ہیں۔ 1947 میں تقریباً 190 سال کے بعد پاکستان حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان بنتے ہوئے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو اس جینوسائیڈ اور تباہی سے گزرنا پڑتا ہے جو 1857 کے بعد جس سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا۔ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی وہ اشرافیہ جو طویل عرصے کے بعد کسی حد تک قائم ہوئی اور تعلیم حاصل کی تھی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو اکھاڑ کر دوبارہ پاکستان لے کر آتی ہے، اور دوبارہ سے مسلمانوں کو اسی جگہ سے اپنا سفر شروع کرنا پڑتا ہے جہاں سے 1857 کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ نعمت اللہ ولی نے پاکستان بننے کے بعد آنے والے واقعات کے بارے میں بھی کچھ پیشنگوئیاں اور بشارتیں کی ہیں اہل نظر لوگوں کے لیے۔